आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो रहा है और आपने हिजरत का इरादा फरमाया जब अल्लाह का हुक्म आया। याद रखें, पहली हिजरत हबशा को हुई थी, हबशा की तरफ लोग गए थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब मदीने मुनव्वरा की तरफ को करीब तकरीबन साल भर से हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ, लोग उधर को जाने लगे और हुजूर ने आम इजाज़त दे दी कि जब जब जिसको मौका मिले वो चला जाए। खुलेआम जाना आसान नहीं था, माल तो छोड़कर जाना ही पड़ता था। जायदाद छोड़ दी सहाबा ने, ईमान वालों ने अपने घर छोड़ दिए, जायदाद छोड़ दी, जो था सब छोड़ के अपनी वजूद को लेकर जाना, वो भी छुप कर जाना पड़ता था, वरना रास्तों में पकड़ते, गिरफ्तार करते और बहुत ज्यादा जुल्म तशद्दुद करते। बहुत काफी हद तक जैसे जैसे धीरे धीरे जब हुजूर ने आम ऐलान फरमा दिया मदीना जाओ, मदीना हिजरत करो, क्योंकि मदीने में दीन पहुंच चुका था। 11वीं को मदीने में 11 को ऐलान नबूवत के 11वें साल 6 लोगों ने कलमा पढ़ा हुजूर की तबलीग पर मीना की घाटी में। उसके बाद दूसरे साल मीना की वादी में ही हज के मौके पर तकरीबन 12 और बाज़माया 16 लोगों ने कलमा पढ़ा और उन्होंने गुजारिश भी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कोई ना कोई हमारे लिए हमें कुरान सुनाने वाला एक मुबल्लिग अता फरमा दें, जो दीन की तबलीग करे और हमें पढ़ाए, मुअल्लिम भी हो, मुबल्लिग हो। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर जो पहले वहाँ हिजरत किए थे, फिर हबशा से आ गए थे, वो हज़रत उस्मान गनी ने भी किया। वहाँ से ज़्यादातर सब लोग 1-2 साल रहकर आ गए थे। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर को आपका मुबल्लिग व मुअल्लिम बनाकर भेजा मदीने वालों के लिए कि ये तुम्हें पढ़ाएंगे भी और दीन की तबलीग भी करेंगे। आप दीन की तबलीग करते, पहले तो कुछ लोग बहुत शिद्दत वाले थे, लेकिन जब हज़रत मुसअब बिन उमैर की उनकी बातों को सुनते और दीन की खूबियाँ जानते तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने लगते। तो 11वें में 6 लोगों ने पढ़ा, 12वें साल में ऐलान नबूवत के 12 लोगों ने पढ़ा, और जब 13वां साल आता है ना, हज का मौका आता है, ये इख्तिताम होता है 12वीं का, हज का मौका आता है, तो उस वक्त 80 लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा मीना की वादी में पढ़ा। उसके बाद कुफार को पता भी चला तो उन्होंने मालूम किया, गिरोह के गिरोह बनकर आए, तुम्हारी ये जुर्रत, तुमने बैत भी की है, कलमा भी पढ़ा है। लोगों ने कहा हमें मालूम नहीं। जिन्हें मालूम नहीं था उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला जब तक मुसलमान वहां से निकल चुके थे, मदीने वाले मदीने को जा चुके थे, रास्ते में इन्हें देखा, काफी दूर तक कोई हाथ नहीं आया। एक सहाबी थे, वो हाथ आ गए थे, तो उनको मक्के के ही कुछ लोगों ने, जो बाद में इस्लाम में दाखिल हुए, हज़रत जुबैर बिन मुताम नाम से है या जबीर बिन मुताम है, उनके तलफ़ुज़ में इख्तिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि मुल्क शाम की अगर तुम अपनी तिजारत की सूरत हाल को साफ रखना चाहते हो तो इन्हें छोड़ दो, इनका बहुत बड़ा ख़ानदान है, निकल कर नहीं जा सकते तुम मदीने के पास। तो उन्हें भी छोड़ दिया गया। तो इस्लाम मदीने में पहले पहुंच चुका था और हुजूर ने भी आम इजाज़त हिजरत फरमाने से, आपने खुद हिजरत फरमाने 7-8 महीने पहले से दे दी थी। लोग जाने लगे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने भी उधर से हबशा से आ गए थे और उन्होंने फिर मदीना शरीफ की तरफ को हिजरत फरमाई, औरों ने भी हिजरत फरमाई। हुजूर ने अपने जाने से तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को काफी मुसलमानों के साथ एक रहबर, उनका एक इमाम बना करके भेजा। उसमें हुजूर के कुछ घर वाले भी थे, यानी ज्यादातर लोग मदीना शरीफ के लिए जा चुके थे। मक्के से इक्का दुक्का लोग रह गए थे जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे।
اور حضور نے حضرت علی کو منع فرما رکھا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق کو منع فرما کہ تم ابھی نہیں جاؤ گے، جب میں کہوں گا تب جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ اللہ کا حکم آیا، جب دار الندوہ میں جہاں میٹنگ ہوتی تھی ان کی قریش کی، انہوں نے میٹنگ کی اور اس میں یہ معاملہ پاس ہوا کہ ان کو سارے قبیلے کے لوگ مل کر کے ایک ایک آدمی مل کر انہیں قتل کریں آج کی رات۔ اور اس کے بعد خاندان بنو ہاشم اتنے لوگوں سے تو بدلہ لے نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، اتنے خاندان 40 قبیلے ہوں گے، 40 لوگ لڑیں گے، 40 خاندانوں سے اکیلے کیسے لڑ لے گا بنو ہاشم؟ یہ ہاشم کی اولاد کیسے لڑے گی؟ تو لہٰذا پھر سمجھوتا ہوگا اور کوئی نہ کوئی رقم دے کر کے منا لیا جائے گا۔ یہ ہوا اس میں میٹنگ میں کل آپ نے سماعت کیا، کتابوں میں آتا ہے حدیثوں کی کہ ابلیس بھی شامل تھا جو شیخ نجد بن کر کے حاضر ہوا تھا انسانی شکل، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کی مشیت، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 لوگ آپ کے گھر پر ہیں، پہرا دے رہے اور پاس پورا حصار کھینچ کا چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان میں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کر دیا کنکریٹ، جو بھی آپ نے اٹھایا اس میں کچھ کنکریٹ تھی، کچھ غبار تھا، اور ان کے اوپر کو پھینکا، اللہ نے انہیں اندھا فرما دیا، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر چلے گئے، تشریف لے گئے۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، وہ واقعہ کل آپ سماعت کر چکے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے اور نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے، جو پہاڑ ہے کتنا بڑا غار ثور، جو پہاڑ ہے وہ اللہ اکبر، اس غار ثور میں، اس میں ایک ثور نام سے غار جو ثور کے نام سے مشہور ہوئی، اس کے اندر کھو ہے، ایک خالی جگہ کو غار کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے اس پہاڑ پر لے کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر، اور ایک چھوٹا سا راستہ تھا اس میں داخل ہو گئے، چھوٹے سے راستے میں داخل ہو کے پھر اندر جا کر آپ کو بٹھایا، اور پھر نیچے کو جو بڑی پھیلی ہوئی غار تھی، دور دراز تک کافی اندر پھیلی ہوئی تھی، کہا حضور آپ کنارے پہ اندر داخل ہو گئے، یہاں پر دروازہ جو چھوٹا سا راستہ تھا اس میں داخل ہو کر اندر چلے گئے۔ اس کے بعد اندر بٹھایا اور کہا حضور آگے کو جو پھیلا ہوا علاقہ ہے حضور آپ تشریف رکھیں، میں اندر ہو کر آتا ہوں اور میں پہلے اسے صاف ستھرا کرتا ہوں، پہلے اسے صاف ستھرا کر لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اندر جا کر دیکھا، بہت بڑی غار تھی، اندر نیچے اتر کے بہت پھیلی ہوئی، وہاں پر بہت سارے سوراخ تھے۔ ملا معین الدین کاشکی علیہ رحمہ فرماتے 70 سوراخ تھے، جنہیں ابوبکر ساتھ میں جو کپڑا سامان لے کر چلے تھے، کبھی چادر پھاڑی، کبھی کوئی پگڑی پھاڑی، کچھ کپڑے لائے تھے، وہ پھاڑ پھاڑ کر کے آپ نے سوراخوں کو بند کیا، اور پورا سسٹم پہلے ہی گھر سے بھی تمام اپنے گھر والوں کو، اپنے غلام کو پورے طریقے بتا کر آئے تھے۔ 2 اونٹنیاں دے کر آئے تھے، عامر بن فہیرہ جو حضور سے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، عامر بن فہیرہ، ان سے کہا فلاں تاریخ کو تم وہاں آؤ، اتنی راتیں گزرنے کے بعد، اور ادھر ارد گرد میں رہو، اللہ اکبر۔ ایک راز چھپانے والا، اور راستہ مین راستے سے نہیں جانا تھا مدینہ شریف کو، کیونکہ مین راستے سے کفار تعاقب کریں گے، تو الگ الگ طریق روڈ تو تھے ہی نہیں، مگر وہ راستے تھے کہ بہت سارے ایسے راستے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گائیڈ ہوتے ہیں، جیسے انہیں معلوم ہوتا ہے کہاں سے کون سا شارٹ کٹ ہے، کہاں سے کون سا بائی پاس ہے، کہاں جنگل میں سے نکل کے کیا ہوتا ہے، کہاں کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایک آدمی تھا، تو اس کو پیسے دیے باقاعدہ، اور اس سے کہا کہ فلاں دن تم حاضر آؤ گے، اور دوسرے راستے سے نکال کر حضرت ابوبکر صدیق نے پوری تیاری کی کہ ہمیں لے کر کے جاؤ۔ اس کے بعد غار میں بات چل رہی ہے، غار کی،
غار ثور کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی کی، اور اس کی صفائی کرنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضور نیچے کو تشریف لے آئی. وہ دروازہ جو تھا وہ اونچی جگہ پر تھا اور نیچے کو پھر بہت پھیلی ہوئی جگہ تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. اب سارے سوراخ وغیرہ جو بھی کچھ تھا حضرت ابوبکر صدیق نے بند فرما دی. اب ایک سوراخ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق دعا کر کے نکلے تھے حرم شریف کے سامنے سے، یا اللہ تیرے محبوب کی خدمت کا موقع ملا ہے، تیرے محبوب نے میرا انتخاب کیا، مولا بس صدیق کو یہ توفیق دے کہ تیرے حبیب کو کوئی غم نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، ایسی میں خدمت کروں. تو آپ نے حضور کو بلایا اور وہاں جہاں کھلا ہوا تھا سوراخ اس کے پاس ہی آپ بیٹھے کہ ایک ہی رہ گیا، اور حضور سے عرض کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے اور میرے آغوش میں آپ اپنی ٹانگ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اپنی آغوش میں گود پہ لٹائے کہ حضور آپ بہت تھک گئے، حضور آپ بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت دیر سے بیٹھے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آرام فرما لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں حضور آرام فرما رہے. تمام محدثین لکھتے ہیں کہ یہ شرف صرف ابوبکر کو ملا. اس طریقے سے حضور کو کسی نے نہیں دیکھا کہ حضور گود میں. اللہ اکبر. ابوبکر کو اللہ نے شرف عطا فرمایا اور اس پر آپ نے ایڑی لگا لی سوراخ پر. حضرت ابوبکر صدیق نے ایڑی لگا لی اور اس کے بعد اصل میں ہوا یہ کہ اس غار میں ایک زمانے سے ایک سانپ رہتا تھا. تاریخوں میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتابوں میں آتا ہے، انجیل پڑھ رہے تھے اور پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرما رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے تھے کسی جنگل میں اپنے حواریوں کے ساتھ. تو یہ سانپ ظاہر ہوا اور اس نے کہا جن کا آپ پتہ بتا رہے ہیں وہ کب آئیں گے، کہاں پیدا ہوں گے؟ کہ آنے کا تو ابھی میرے بعد وہی آئیں گے لیکن کافی وقت ہے. مگر اس نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہاں آئیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مکے میں پیدا ہوں گے. ملا معین الدین کاشفی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا کہ اس نے وہاں سے سفر کیا جس علاقے سے بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے یہ معلومات فراہم کی حضور کے دیدار کے لیے. یہ آ کر کے جب اس کو بتایا گیا مکے میں رہیں گے، مدینہ ہجرت کریں گے، وہاں رکیں گے، یہ اوصاف ہیں پرانی کتابوں میں موجود تھا. اللہ اکبر. تو یہ یہاں آ گیا اور اس غار میں اس نے 70 سوراخ کیے تھے. یہاں موقع نہیں لگے گا تو یہاں لگے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے یہاں بھی ٹھہریں گے، یہاں سے دیکھنے کا موقع نہیں لگے گا تو یہاں سے دیکھوں گا، یہاں کہاں بیٹھیں گے وہاں دیکھوں گا. اللہ اکبر. تو تمام سوراخ بند ہو گئے اور ایک کھلا ہوا تھا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی لگا لی. تو اب یہ سانپ جو ہے کوشش کر رہا ہے باہر نکلنے کی. کافی ہلایا جھلایا مگر حضرت ابوبکر صدیق نے پیر نہیں ہٹایا. حضور آرام فرما رہے، حضور کی نیند میں دخل آئے گا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اس نے اپنا ڈنک مارا، اس نے کاٹ لیا آپ کے. اور جب سانپ کاٹتا ہے تو کتنی خطرناک چلن اور گرمی، کتنے ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. اور کیا زہر، پرانا سانپ، صدیاں گزر گئی. اس نے کئی بار ڈنک مارا. محدثین فرماتے ہیں کہ فطرت یہ ہے، اور آپ بھی اس بات کو غور کریں، یہی فطرت ہوتی ہے جب ہم کہیں پر بیٹھے ہیں اور کوئی چیز لگ جائے اچانک سے،
یا اندھیرے میں لگ جائے یا اچانک سے لگ جائے، ٹچ ہو جائے، تو آدمی کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف کو سمٹتا ہے، پتہ نہیں کون سی چیز کاٹی، اپنی طرف کو سمٹتا ہے، اپنا ہاتھ پیر وجود جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی طرف کو لاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے، ایک طریقہ ہے. لیکن جناب صدیق اکبر نے محدثین فرماتے ہیں عشق رسول میں فطرت بدل دی. آدمی کا اصول ہے، دستور ہے، فطرت میں شامل ہے، جب کوئی چیز لگتی ہے تو اپنی طرف کو اپنے پیر یا ہاتھ کو بچاتا ہے. لیکن جتنا وہ کاٹ رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق اپنی ایڑی کو ادھر کو ہی کر رہے، بند کرنے کی طرف کو ہی، ادھر کو کھینچ نہیں رہے تھے، بلکہ آپ کا پیر بجائے ادھر آنے کے ادھر کو ہی جا رہا، کسی صورت سے ہی نکل نہ پائے، آقا کی نیند میں خلل نہ پڑے. درد سے نہ روئے، مگر شدت اتنی تھی اس کے زہر کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جب اس نے کاٹا اور زہر سرائیت کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو نکل پڑے اور وہ ٹپک کر رخسار مصطفیٰ پر گرے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، فرمایا ابوبکر کیا ہوا، کس چیز نے رلا دیا؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے کاٹا ہے، اس میں سے نکلنا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیر ہٹا دو. پیر ہٹایا گیا، کہا پیر ادھر لاؤ. ابوبکر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابوبکر کیا قسمت ہے تیری. اللہ اکبر. زہر پیر میں ہے، شفا تیری جھولی میں. اللہ اکبر. ابوبکر غم نہ کر، غم تیرے پیر میں ہے، خوشی تیری جھولی میں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا. لعاب دہن لگایا. جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں چلا کہ لعاب پہلے لگا ہے یا درد پہلے غائب ہوا، زہر پہلے غائب ہوا ہے یا لعاب پہلے لگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اللہ اکبر. بعض مورخین نے لکھا ہے اس بات کو کہ جناب ابوبکر کا زہر تو ختم ہو گیا، لیکن آپ کی آل میں وہ جو پیر میں نشان اس نے اتنی صدیوں کا تھا نا، وہ نشان ڈالا تھا کہ آپ کی آنے والی اولاد میں اس کو اس نشان کے کچھ نشان دہی اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے باقی رکھی آنے والی نسلوں. اور فرمایا گیا کہ صدیقی نسل کو پھر کبھی یہ اللہ نے کمال عطا فرمایا کہ صدیقی نسل کو، حضرت ابوبکر صدیق کی نسل کو کبھی سانپ نہیں کاٹتا. اور پھر بعض نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہوا بھی ہے تو ابوبکر صدیق کا یہ فیضان ہے کہ ان کی آل پر زہر اثر نہیں کرتا. یہ لعاب دہن کا فیضان ان کی نسل میں اللہ نے جاری کر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد مولانا معین الدین کاشفی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے پھر اپنا سر باہر کو نکالا سانپ نے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا چل تو نے دیکھ لیا، تو اندر چلا جا اور مجھے اور میرے صدیق کو رہنے دے. وہ چلا گیا. اللہ. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زہر تو دور فرمایا، لعاب لگا دیا، صحیح ہو گئے، لیکن پیاس کی شدت بڑھ گئی. حضرت ابوبکر صدیق کو پیاس لگنے لگی بہت تیز. کہا کیا ہو رہا ہے؟ زبان خشک ہو رہی ہے کہ ہاں یا رسول اللہ پیاس لگ رہی ہے. کہ اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار کے اندر فلاں کنارے پہ چلے جاؤ اور پانی پی. اللہ اکبر. صدیق اکبر جیسا ایمان نہیں ملتا نفس، کوئی ثانی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ غار میں اندر سب میں گھوم چکا ہوں، کنارے یہ تمام میں نے صاف کی ہے، سوراخ بند کیے ہیں، سارے میں گھوما ہوں، کہیں چشمہ نہیں دیکھا. کہہ سکتے تھے اس میں چشمہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن ادب مصطفیٰ دیکھیے، عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو بکر نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اس میں چشمہ نہیں ہے. حضور مصطفیٰ کے ادب میں، آقا کے ادب میں ابو بکر کو جو حکم ملا سر جھکا کے ادھر ہی چلنے لگے.
اور وہاں تک پہنچے اور وہاں جا کر کے الحمدللہ آپ نے پانی پیا، چشمہ ہے۔ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کام ختم ہو گیا تھا، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا تاکہ امت میرے صدیق کی عظمت کے قصیدے پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر پانی پی لیے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ۔ کیسا لگا پانی؟ اللہ، بات ختم ہو گئی تھی، پانی پی لیے، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کیسا لگا پانی؟ اللہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے زندگی میں ایسا پانی نہیں پیا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، ٹھنڈا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، میں نے کبھی نہیں پیا یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تم جانو گے نہیں کہ وہ کہاں سے آیا، جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ اس میں چشمہ نہیں ہے، پھر بھی تم چل پڑے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے سارے کی صفائی کی تھی، نہیں تھا۔ کہ پھر مجھ سے تم نے کیوں نہیں کہا کہ اس میں چشمہ نہیں ہے، تم چل پڑے؟ کہ یا رسول اللہ حکم آپ کا ہے، آپ ہمارے آقا ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پر ہم نے خدا کو خدا مان لیا، اللہ مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، میں چل پڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ادب میں جب یہاں سے چلے اور مجھ سے سوال نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، اے صدیق واقعی اس میں چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اے فرشتے، میرے محبوب نے یار سے کہہ دیا ہے، صدیق سے کہہ دیا ہے کنارے پہ جا چشمہ ہے، کونے پہ اندر پانی پی لے۔ تو محبوب نے کہہ دیا ہے اور وہاں چشمہ تو نہیں ہے، مگر بات حبیب کی ہے، بات محبوب کی ہے، اور یار نے یار کے بھروسے پر قدم چلنے شروع کر دیے، جانا شروع کر دیا ہے ادھر کو، کہ اللہ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ جنت کی نہر سے غار زور کا کنیکشن جوڑ دیا جائے، جنت سے پانی کا رشتہ غار زور میں ملا دیا جائے، کہ وہ جنت کا پانی تھا جو فرشتے نے سلسلہ جنت سے یہاں جوڑ دیا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو نکل پڑے، رونے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے یہ کیا گیا، آپ نے کیا، اللہ نے حکم دیا، میں اللہ کو اتنا پسند ہو گیا، مجھے مجھ سے اللہ راضی ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مقام اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی بڑا ہے، یہ جو پانی بھیجا ہے، یہ پانی تو ایک نعمت ہے، جنت کی نہر آ گئی، لیکن اللہ نے تجھے اور بڑا بنایا کہ اے میرے صدیق، اے ابو بکر، کتابوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تو جاننا چاہتا ہے اللہ نے کتنا بڑا مقام بنایا ہے تیرا، کتنا پیار فرماتا ہے اللہ تجھ سے، کہ یہ ممکن نہیں۔ فرمایا اگر کوئی 70 انبیاء کے برابر نیکی لائے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ ممکن نہیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی 70 نبیوں کے برابر نیکی لائے۔ فرمایا حضور نے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 70 نبیوں کے برابر کوئی نیکی لے کر کے آئے، مگر اگر اتنی نیکی بھی کوئی بندہ لے کر کے آئے اور وہ تجھ سے بغض رکھے، عداوت رکھے، تیری محبت اس میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا، اسے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تجھے اتنا پیار فرماتا ہے۔ تبھی تو ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ابوبکر صدیق مسکرائے تھے۔ حضرت علی مولا کائنات نے فرمایا، امیر المومنین کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، علامہ غلام حیدر صاحب نے کئی بار سنایا ہو، مگر جب ہم سنتے ہیں یہ بات ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت علی نے پوچھا، امیر المومنین کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی جس کو ٹکٹ دیں گے جنت کا جنت میں وہ جائے گا، اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ صدیق اکبر نے فرمایا، وہاں صحابہ نے خوش ہوئے، سبحان اللہ الحمدللہ کہا۔ تو حضرت علی بولے کہ اب اے امیر المومنین پوری بتائیے بات، حدیث پاک
بات پوری بتائیے. اللہ اکبر. پھر آگے مولا کائنات نے کہا یہ حق ہے. یہ حضور نے فرمایا. امیر المومنین سچ کہہ رہے ہیں کہ علی جس کو ٹکٹ دیں گے وہ جنت میں جائے گا, جو علی سے راضی ہوگا جنت میں جائے گا. علی کے فرامین کا عمل کرے گا. علی سے اصلی محبت ہونا بھی تو ضروری ہے, نام کی نہیں ہونی چاہیے. بھائی علی سے محبت کرتے ہیں ہم, حضرت علی مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں, اور پتہ چلا جس سے مولا کائنات محبت کرتے تھے ان سے نہیں کرتے, تو پھر یہ کائے کی محبت؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے. حضرت علی سے محبت کرتے ہو تو حضرت علی جن سے پیار کرتے تھے ان سے بھی پیار کرنا پڑے گا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ سچ ہے, یہ فرمایا گیا تھا علی جسے ٹکٹ دیں گے جنت میں جائے گا, لیکن میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا علی ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو. یہ بھی تو فرمایا تھا. اہل سنت ہی حق ہیں, کوئی کسی طرف سے جا کر لٹ گیا, کوئی کسی طرف سے جا کے لٹ گیا, مگر اہل سنت کو اللہ نے الحمدللہ مقدر ہمارا ایسا بنایا, ہم اہل بیت کے بھی پیار کرنے والے ہیں, صحابہ کی بھی محبت کرنے والے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پی لی. اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے شروعات کی, انہیں پتہ چلا کہ نکل گئے, انہوں نے دیکھنا شروع کیا, تعاقب کیا, ادھر ادھر آئے, اور اس کے بعد بالکل غار کے منہ پر آ گئے. غار کے منہ پر آئے تو وہاں مکڑی کا جالا تھا, کبوتری نے انڈے دے رکھے, چھوٹا سا ایک جانے کا راستہ تھا. تو وہاں کھڑے ہو گئے اور ایک کہنے لگا کہ ادھر گئے ہوں گے, ادھر گئے ہوں گے, ادھر گئے ہوں گے, یہاں تک کہ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق بالکل دروازے کے اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اوپر, اور حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے پیر چمک رہے تھے. قریب تھا کہ وہ لوگ اگر نیچے کو نگاہ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر چمک جاتے, مگر اللہ نے انہیں نیچے کو دیکھنے کی توفیق نہیں دی. حضرت ابوبکر صدیق گھبرانے لگے, غم کرنے لگے. ڈر نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف نہ پہنچاتے, بس یہ غم. اپنی جان ہر وقت نچھاور کرنے تیار تھے مگر میرے آقا کو تکلیف نہ ہو, اور حرم شریف کے سامنے دعا کر کے نکلے تھے, یا اللہ تو نے چنا ہے مجھے خدمت کے لیے, مولا تیرے حبیب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, مجھے خدمت میں ایسی توفیق دے کہ میں ساری یہ مشکلوں سے بچاتا ہوا اپنے آقا کو مدینہ شریف لے جاؤں. اللہ, تو غم میں تھے آپ. قرآن کا جو حصہ میں نے پڑھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق کو جب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر ہاتھ رکھا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر غم نہ کھا, اللہ ہمارے ساتھ, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی آیت نازل فرمائی کہ وہ جب کہہ رہا تھا اپنے پیارے سے, اپنے صحابی سے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت فرمائی, تذکرہ فرمایا غار سور کا, اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی کہا گیا, لصاحبہ, ابوبکر صدیق کو صحابی کہا گیا. بعض علماء نے اسی پر, اسی قرآن کی آیت کے تحت حکم دیا ہے کہ اگرچہ دوسرے صحابہ اکرام کی اگر کسی کی کوئی صحابیت کا انکار کرے جانے انجانے سے تو گمراہ ہے, اور گمراہی اسے آخری وقت میں ایمان سے ہاتھ تو پھٹا دے گی, الگ کر دے گی اس کو, وہ ایمان سے ہاتھ تو بیٹھے گا, گمراہی اس کو لے جائے گی جہنم کی طرف, بہت بڑا گناہ ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ اس کو گمراہیت کے وہ وقت ملنے کا موقع نہیں ملتا, بلکہ کہ فوراً حکم دیا جاتا ہے کہ ابوبکر کی صحابیت کو نہ ماننا, یہ بندہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے, کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے, اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ, بعض نے اس کو اس طریقے سے اس پر فتوے دیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اب اس کا جو انکار کرے گا وہ کفر کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق کا بہت بڑا مقام ہے, مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب کے صدقے میں یہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک کہنے لگا کہ یہ جالا تو بہت پرانا ہے، جب تو یہ محمد بن عبداللہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابو بکر بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا کہنے لگا اگر یہاں سے گزرتے تو یہ ٹوٹتا، یہ تو بڑا پرانا ہے، یہ انڈے گر جاتے، کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں اختلاف ہے مورخین کا کہ یہ بعد میں سب کچھ ہوا، اللہ کے نے حکم دیا اور یہ بعد میں سب کچھ ہوا، بعد میں سب کچھ ہوا۔ مکڑی نے جالا جلا، اس نے بعد میں انڈے دیے، مگر بعض کفار نے جو کہا کہ ان کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے یہ جالا، تو بعض مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق اندر اپنے کندھے پر بیٹھا کر لے کر کے گئے اور اندر جا کر کے بیٹھایا تھا، اور پھر اندر کی غار جو نیچے کا حصہ تھا اسے صاف کیا۔ اس دروازے میں دونوں داخل ہوئے تھے ساتھ، مگر اللہ رب العزت نے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی کہ محبوب اس میں سے گزر کے بھی چلا گیا اور جالا بھی نہیں ٹوٹا، جالا بھی نہیں ٹوٹا۔ جیسے آنکھ جو ہے یہ بیچ میں آئینہ ہے، پھر اس کی تشریح فرمائی محدثین کہ جب یہ سامنے یہ آئینہ ہے، آنکھ ایک نور ہے، آنکھ میں نور ہے، اب آنکھ کی ہمارے نور کی برکت سے روشنی اس کے آر پار ہو جاتی ہے، لیکن شیشہ نہیں ٹوٹتا، شیشہ نہیں ٹوٹتا۔ ہماری نگاہ کو یہ قوت کیا ہو، بعض نے اس طریقے سے بھی کہا اور بعض نے فرمایا بعد میں جالا لگایا، اللہ نے جو حکم دیا مکڑی نے جالا لگا دیا، انڈے دے دیے کبوتر نے۔ اس کے بعد المختصر یہ لوگ یہاں سے آ گئے، جگہ جگہ انہوں نے اعلان کر دیا، تمام جگہ اعلان کر دیا صبح کو سرخ اونٹ ملیں گے 100۔ کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ۔ سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کسی پر ایک بھی ہوتا تھا نا تو وہ بہت بڑا مالدار مانا جاتا تھا علاقے کا۔ سرخ اونٹ ہے، اس کے ساتھ بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا مالدار بھی پھیل گئے، نہ جاننے والے بھی پھیل گئے۔ اب یہاں پر دن گزر گیا، رات کا وقت آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے قول کے مطابق، تیاری کے مطابق حضرت عامر بن فہیرہ اسی علاقے میں بکریاں چرا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق، اور جیسے ہی رات کا حصہ آتا بکریوں کو غار کے پاس لاتے اور حضرت ابوبکر صدیق کو وہ دودھ وہاں وہ لیتے اور دودھ دے دیا کرتے۔ اس کے بعد رات کی تاریکی میں ابوبکر صدیق کی ان کے گھر کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کی۔ رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ الحمدللہ رات کی تاریکی میں کھانا بنا کر کے جب مکے والے سونے کی طرف کو چلتے تو کتنی دور، اس ٹائم چھوٹی سی آبادی تھی اور آج تو الگ بات ہے، اور وہاں جانا ایک جنگل میں ایک پہاڑ پر جانا، حضرت اسماء کی ہمت کو سلام کرتے، کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی قبر انور پر، وہ جایا کرتی اور جا کر کے کھانا پیش کرتی اور پھر وہیں سے آنا، پھر روٹی بنانا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، مکے والے اور جو بھی جس کو بھی پتا چل رہا 100 اونٹ ملیں گے، جو میرے مصطفیٰ کو نہیں بھی جانتے تھے پتا چل گیا، بس وہ بھی ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت اسماء کا بیان، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ایک دن میں روٹی پکا رہی تھی، شام کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ باہر شور مچ رہا ہے، میں بھی نکل کر کے گئی، میرے گھر تو کوئی داخل ہو نہیں سکتا تھا، ابا ہمارے گئے تھے لیکن بنو تمیم میں بڑے خاندان سے تھے ہم بھی، ایک دم خاندان کی بنا پر لوگ اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، ہمت نہیں تھی کسی کی، مگر جب میں باہر نکلی تو وہاں بہت مجمع لگا کر ابو جہل شور مچا رہا تھا، لعنت ہے ہماری زندگی پہ، ہم 2 آدمیوں کو نہیں پکڑ سکے، کہاں چلے گئے، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل تقریر کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہم پکڑیں گے، کوئی کہہ رہا ہم پکڑیں گے۔ فوراً جب اس کی نگاہ پڑی حضرت اسماء پر، کہا ادھر آ بچی، آپ کو بلایا گیا۔ جناب اسماء آگے آئیں، کہا یہ بتا تیرے باپ کہاں ہیں، بتا کہاں گئے ہیں، چھپا رہی ہے نا تجھے معلوم ہے۔ اب سب کی نگاہیں ادھر آ گئی۔ جناب اسماء فرماتی ہیں وقت بہت تھوڑا تھا جواب دینے کے لیے میرے پاس، دل میں خیال گزرا، بتاؤں گی تو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، میرے والد کو تو الگ بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے یہ لوگ، اور یہ قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے کہ بہت وقت کم تھا، میرے دماغ میں یہ تمام باتیں آ گئیں، اور اگر میں جھوٹ بولوں، بہانہ تلاش کروں تو صدیق کی بیٹی ہوں، میرے باپ نے مجھے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
फरमाती है मैंने दोनों बातों का बस सेकंडों में फैसला किया और बिल्कुल हिम्मत लेकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करके मालिक मुझे हिम्मत अता फरमा, और मैंने भरे उस मजमे में कहा ए अबू जहल मुझे मालूम है लेकिन तुझ में ताकत है तो पूछ ले, मैं नहीं बता सकता। कि बिल्कुल मैंने साफ कहा तुझसे जो करना हो कर ले, मैं नहीं बताऊंगी। कि मुझ में हिम्मत अल्लाह ने पैदा की। अबू जहल ने आपके तमाचा मारा, आगे बढ़ा और एक थप्पड़ मारा, हजरत अस्मा गिर जाती है, सामने को पत्थर था, पत्थर पर आपका कान लगा और कान फट गया, बाली भी निकल। इतने में बनु तमीम के सारे लोग इकट्ठे हो गए कि सिद्दीक अबू बकर गए हैं बात अलग है, लेकिन हम बनु तमीम की बेटी को पिटने देंगे, इसकी हिम्मत कैसे हुई? सबके सब बिगड़ गए उसमें को। कुल मिलाकर के वो तमाम ठंडा किया मामला और हिकमत अमली से काम लेते हुए उस टाइम थोड़े से इधर उधर हो गए और हजरत अस्मा को घर भेजा गया। हजरत अस्मा अल्लाहु अकबर सिद्दीक की बेटी है, शान निराली। उसके बाद जब रात होती है, रात का वक्त आता है जब मक्के वाले फिर सोते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये शहजादी फिर से रात को खाना लेकर के अपने अब्बा जान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गारे सोर में पहुंचती। कितनी दूर पहाड़ के अंदर, और अपने आप को दुपट्टे से ढांप लिया। आज तरीका कुछ अलग था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी क्या बात है, तबीयत सही है? कि हाँ बचन खाना खाइए सब सही। बता कुछ उदास लग रही है, सब खैरियत तो है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अस्मा क्या बात है, बात बताओ। तो हजरत अस्मा के आंसू निकले और पूरी बात बताई। हजरत अबू बकर सिद्दीक खाना खा रहे थे, उनके भी आंसू निकल पड़े, हुजूर के भी निकल पड़े। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले कहा बेटी सब्र करो, अल्लाह ताला इन आजमाइशों से भी एक दिन नजात अता फरमाए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, या अल्लाह खानदान सिद्दीक में बरकत अता, या अल्लाह इस घराने को अपनी बारगाह में, मौला मैं भी इस घराने को पसंद करता हूँ, तू भी इन्हें पसंद फरमा, इन्हें कबूल फरमा ले, इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा और इस पर इन्हें अजर अजीम अता फरमा, इस बच्ची को भी अजर अजीम अता फरमा। हुजूर ने गारे स्वर में ही दुआ फरमाई। हजरत अस्मा फरमाती है हुजूर का दुआ करना था, मेरे अंदर बहादुरी का ठाटे मारता हुआ समंदर आ गया और अजीब हिम्मत आ गई, अजीब जोश आ गया कि जब आका हमारे साथ है तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अल्लाह का रसूल साथ है तो अल्लाह साथ है। अल्लाह अकबर। आप आ गई। इसी तरीके से 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद मुकर्रर वक्त पर दोनों मुठनियाँ लेकर के वो शख्स जिसको पहले से ही तैयार किया था वहाँ आ गए, और उसके बाद आपने सफ़र शुरू किया। ये रबीउल अव्वल शरीफ का ही महीना,